बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 जुलाई जुमेरात का दिन है और आज बड़ा ही ख़तरनाक दिन तफसील में आपके सामने रखता हूँ। पहले खुलासा आपको बताऊँ, ईरान पर जो ट्रंप ने धमकियाँ दी रात को, उस पर अमल दरामद किया। जंग में बहुत शिद्दत और पहली दफ़ा इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर मुश्तरका ऑपरेशन किया। एटमी पावर प्लांट समेत शहरों पर अमेरिका की बमबारी, ईरान के अंदर शहादतें हैं और इस दफ़ा रूस और चीन बराह रास्त सामने कि इनके मुफादात पर अमरीकी बमबारी हुई है। ईरान ने जवाब में अरबों के परखचे उड़ा दिए और जहां जो बहरीन कुवैत में अड्डों पर हमले हुए और ईरान के चारों तरफ फौजी मुहासरे की इस वक्त तैयारियां हैं। कहां कहां से क्या क्या होना है। इसराइल में एक बार फिर वहां भी फौज मौजूद है, अमरीकी फौज आ चुकी है और नेतन्याहू ने गजा में भी आज बड़े ख़तरनाक हमले किए हैं। वहां पर 8 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। अबनाए हरमस भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है और ख़तरनाक मामला जो सालसी करवाने का दावा करते रहे, इन्होंने ईरान को कैसे धोखा दिया। तेहरान से लेकर नजफ तक, इस वक्त करबला तक 30 साल की कुर्बानी का जद्दोजहद जो रहबर मुअज़्ज़म है आयतुल्लाह ख़amenei की तदफीन आज मशहद में, और यहाँ आज पहली दफ़ा सुप्रीम लीडर की शिरकत का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ईरान में हाई अलर्ट और तहरीक इंसाफ का वफ्द भी इमरान खान की नुमाइंदगी के लिए मशहद पहुँच गया है, सलमान अकरम राजा समेत। और इन्हें कैसे इजाज़त मिली। फिर ईरान के जो $300 अरब अबनाए हरमस और एटम बम, ईरान ने एटम बम का इंतखाब कर लिया है। मैं आपको तफसील बताता हूँ उसकी। ट्रंप को भी इस जंग के हमलों का खौफ कि अंकारा वापसी से जो कतर का जहाज़ था वो इस्तेमाल नहीं किया, उसकी वजह क्या बनी। रूस की यूक्रेन की जंग में भी पेट्रियट मिसाइल आज अमेरिका ने देने का ऐलान कर दिया है और यूक्रेन ने भी आज रूस के काफ़ी सारे जहाज़ गिराए हैं। कशीदगी जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब मामलात किस तरफ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इमरान खान की फैमिली को अहम पैगाम दे रही है रिहाई का। वो क्या मामला है। 16 गाड़ियाँ जो अडियाला जेल गईं उनकी भी तस्दीक होगी और कौमी हुकूमत की पेशकश भी। शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने की एस्टेब्लिशमेंट ने आज फिर ऐलान कर दिया। बोझ क्यों नहीं उठा रहे। कश्मीर के बाद बलोचिस्तान में ख़तरनाक तरीन हालात, पुलिस एहलकारों की शहादतों के पीछे कौन निकले और अवाम का रद्द-ए-अमल में FC एहलकारों को वहाँ निकलने से, अस्पताल से जिस तरह निकाला गया, नारेबाजी हुई, वो बड़ा ख़तरनाक मामला। और भारतीय फिल्म सतलज पाकिस्तान में क्यों उठाई जा रही है, कश्मीर बलोचिस्तान से ताल्लुक़ क्या है, और एहसन इकबाल भी अमेरिका में पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़े। तफसील से सब खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो जंग का मामला, इस वक्त जो ट्रंप ने कल ऐलानात किए थे उस पर अमल दरामद किया। ईरान पर हमलों के बारे में उसने कहा था कि हमें एक मिसाइल मारा, हम 20 मारेंगे। ईरान ने कोई मिसाइल नहीं मारा, लेकिन इन्होंने 20 मिसाइल मारे। ईरान ने जवाब में फिर क्या किया। रात को इन्होंने ईरान के 90 मकामात पर सेंटकॉम ने, अमरीकी इदारे ने हमला किया। फौजी तनसीबात, एयर डिफेंस सिस्टम, साहिली इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन और नेवी के बेसिस पर हमले किए। उसमें जो सबसे ख़तरनाक हमले थे वो शहर में थे। यहाँ ईरान की एटमी तनसीबात हैं और उसके जवाब में ईरान ने क्या किया, वो आपको आगे चल के बताता हूँ। जनूबी ईरान में जो सिस्तान बलोचिस्तान तक बलोचिस्तान से मिलने वाला सूबा, वहाँ भी हमलों की शिद्दत नजर, उसमें इसराइल शामिल था। इस दफ़ा चाबहार बंदरगाह, यहाँ भी हमले हुए और ये चीन के साथ हिंदुस्तान के इनके ताज़ा तरीन मुआहदे हुए थे। 80 मकामात पे जो निशाना बनाया गया। ईरान की सरकारी टीवी ने कहा कि ये इसराइल की तरफ से जनूबी ईरान में बमबारी की गई है और जनूबी जो ईरान का इलाका, याद रखेंगे, पाकिस्तान की सरहद की तरफ है। अब आगे के हालात बलोचिस्तान के आप खुद जमा तफरीक करें, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आगे बताता हूँ आपको। ईरान के 14 लोग शहीद हुए, 78 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। बुशहर में, बंदर अब्बास पे, सरीक में, किशम में, सिस्तान में। और इनमें जो अभी सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा है वो चीन के जो मफादात हैं, यानी चीन से मिलाने वाली रेलवे लाइन्स हैं। आप वो अगर नक्शा देखें, जहाँ जजीरा खार्ग ईरान की 90% आपको पता है तेल की बरामदात हैं, और ये रेलवे लाइन जो ब्रिज से वहाँ उस रास्ता है जो शहर शिजियान से चीन से जुड़ता है तेहरान तक, वहाँ निशाना बनाया गया, यानी पूरी सप्लाई चेन को एक साथ निशाना। जजीरा खार्ग आपको पता है कितना अहम है, रेलवे सप्लाई लाइन है, रेलवे का नेटवर्क है यहाँ। ये चीन वाहिद मुल्क है जो 90% तेल ईरान से खरीदता है, यानी ये बराह रास्त चीन के मफादात को टारगेट कर दिया गया है। यानी चीन को अब इसमें बराह रास्त घसीट कर लाया जा रहा है। अब वो ज़ाहिर अपनी फ़ौज तो वहाँ ईरान में नहीं भेजेंगे, लेकिन जो तेल की सप्लाई उनकी ख़त्म हुई तो 90% तेल मिलना बंद होता है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ज़मीनी राहदरी है, जैसे पाकिस्तान में CPEC बलूचिस्तान के ज़रिए $67 अरब का फंसा हुआ है। चीन ने इसलिए असलहे की इंटेलिजेंस की जो मदद की, उसके जवाब ईरान के हमलों में नजर आए। यानी जो ईरान ने बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में फिर 4 अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया, और ये इतनी बड़ी इंटेलिजेंस के बगैर हो नहीं सकता था। और इसमें ज़ाहिर है रूस भी शामिल है। देखिए, रूस की भी जो शुमाली ईरान में रेलवे पुल को निशाना बनाया, ये भी तुर्कमेनिस्तान से रूस ईरान को सामान भेजा जाता था। तो रूस के लिए भी वाज़ेह पैगाम था। यानी चीन, रूस और ईरान वाज़ेह तौर पर इस जंग में शामिल है। फिर उसके जवाब में अरब के बदकारी के, और माफ़ कीजिएगा, मिलिट्री अड्डों पर जो हमले हुए अमरीकी,
یہ حملے جو تھے عارف جان کیمپ پہ، علی السالم ایئر بیس ہے کویت وہاں ہوئے، جو ان کی تیل کی آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی سپورٹر ایکٹیویٹیز ہیں، شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بحرین میں ہوئے، ملٹری تنصیبات پر ہوئے، اور یہ بیلسٹک میزائل حملے امریکی اڈوں پر جو پاسداران انقلاب نے قرآنی آیات پڑھ کر مارے ہیں۔ بحرین کے اڈوں میں 5th فلیٹ کے وہاں دھوئیں کے بادل نظر آ رہے ہیں ویڈیوز میں، امریکی سینٹ کام جو ہے وہ اس پر کوئی باضابطہ بیان بھی نہیں دے رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے نقصانات تو آپ کو ہفتے بعد پتہ چلتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں حادثہ ہو گیا تھا، تو ایک ہفتے بعد جو اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا وہ حادثے کی تفصیلات۔ لیکن ایران کے جو زیادہ تر حملے تھے وہ ڈرون حملے تھے، بیلسٹک میزائل وہ بڑی احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں، جو لانچر انہوں نے زمینوں میں دبائے تھے وہ نکال نہیں ہیں، اب وہ سلیکٹیو ٹارگٹس کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر صرف 3 اہم ٹارگٹس ہیں جس کے بعد یہ جنگ آج رات کو ہو سکتا ہے پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جائے۔ دیکھیں یہ 3 اس کی نشانیاں ہیں، ایک سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس ہے، یہاں پر حملہ، عرب امارات کے الصفرا ایئر بیس پہ حملہ، یا پھر عمان کی بحری راستے پر بڑا آئل ٹینکر تباہ ہونا۔ اس کے بعد پھر سعودی عرب امارات اس میں کیا کریں گے، عرب ممالک کس طرح مل کے چاروں اطراف سے گھیریں گے۔ ترکی سے واپسی پر ٹرمپ کی جو کانگریس کے ساتھ سب سے اہم میٹنگ شروع ہوئی، اس میں اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ چند دنوں تک نہیں کچھ ہفتوں تک بھی جائے گی تو ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک دفعہ پھر ایران میں حکومت کی تبدیلی، رجیم چینج آپریشن کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو چکا ہے فضائی بمباری سے حکومت نہیں بدلی جا سکتی، تو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ زمینی کارروائی میں فوج کہاں سے داخل کرنی ہے۔ ایران میں جو سب سے اہم معاملہ وہ 3 ان کی ایٹمی تنصیبات ہیں، فردو، اصفہان اور ننتاز میں جو افسودہ یورینیم تھا اسے ایران نے بڑی تیزی سے منتقل کر دیا تھا، اور یہی اسرائیل کے پاس رپورٹس آئی ہیں کہ ایران ایٹم بم بنانے کے انتہائی نزدیک پہنچ گیا ہے۔ اسی لیے کرد فورسز کی اس بڑے پیمانے پر سرگرمیاں شروع ہوگی کہ زمینی فوج پر پہلے کردوں کو ایران میں داخل کریں، پھر جنوب پاکستان والی سائڈ سے مدد کریں، ترکی بھی اس میں شامل، اور یہ 24 گھنٹوں کے اندر انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں کتنی شدت آئے گی، کیونکہ فضائی حملوں میں معاملہ آگے ظاہر ہے جنگ میں تو بڑھے گا، لیکن نیتن یاہو کا جو ٹرمپ سے ملاقات ہے اس میں فیصلہ ہوگا کہ اب حکمت عملی کیا ہوگی، زمینی فوج کے 3 مختلف راستے کیا ہوں گے۔ ٹرمپ کے دورہ ترکی میں بھی یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں، ٹرمپ کو بھی وہاں اس کے وزیر خارجہ وزیر دفاع نے بتایا تھا کہ ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ فوراً آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ٹرمپ نے تصویر شیئر کی کہ دیکھیں ایران نے ہمارا کتنا نقصان کر دیا، اور اس کے بعد پھر ٹرمپ نے جنگ بندی کا خاتمے کا اعلان کیا، ایران پر حملے کیے۔ بظاہر ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے، اس وقت ابنائے ہرمز پہ تمام جہاز جو ہیں وہ ایران کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، ایران نے اسے مکمل بند کر دیا ہے، ایک بھی جہاز ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کہیں گزرے۔ یہ بالکل نہر ہے، مصر کی سویز نہر 1956 کی بحری گزرگاہ میں بدلی اور برطانیہ کا عروج ختم ہوا۔ ایران بھی سے اسی طرح رابطہ جہازوں سے کر کے فیس کا معاملہ طے کر کے ایک مکمل سسٹم بنا رہا ہے، اور ایران کو سب سے بڑا فائدہ ان کے جغرافیے کا ہے۔ ابنائے ہرمز سے ملک جو ساحلی پٹی ہے، آپ اس علاقے کو دیکھیں تو یہ ساری ان کو قدرتی برتی ہے، امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آتا ہے، فوجی طاقت جو ایران پہ استعمال کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اسی لیے ایران کا ٹارگٹ مڈل ایسٹ ہے۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ دیکھیں ایران کا اس پورے معاملے میں صرف یہی ہے کہ جو انہیں لائسنس ملا تھا، پابندیاں ختم ہونے کا استثنا تھا، وہ نقصان ہوا ہے۔ یورپ اور ایشیا کی بڑی بڑی کمپنیاں کے ساتھ تیل خریدنے، بینکنگ سسٹم کھولنے کے لیے چاہ بہا بندرگاہ، چین کے ساتھ کھلی تجارت، زمینی راستے سے افغانستان سے جڑنا، یہ سائن کر رہے تھے، یہ پابندیاں ظاہر ہیں کہ نقصان دہ ہیں، لیکن ایران بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بمباری کا انہیں نقصان ضرور ہے، لیکن یہ پہلے دن سے اس جنگ میں اسی لیے تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ طویل کریں گے، ابنائے ہرمز کنٹرول میں رکھیں گے تو پھر ہی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ قطر کے جہاز پر جو ان کا حملہ تھا اس کے بعد قطر سے ان کا پہلا رابطہ ہوا، ان کے تو گلے شکوے دور ہو گئے۔ ایران نے بتایا کہ آپ بھی اس معاہدے کا حصہ ہیں، خود آپ ثالث تھے، اس راستے کو اختیار نہیں کر سکتے تھے، عمان کی طرف ثالث ہونے کے ناطے آپ نے کیوں استعمال کیا، معاہدے کی پاسداری آپ کا بھی کام تھا۔ بہرحال اس بمباری کے بعد ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے ہم سے رابطہ کیا کہ معاہدہ کرنے میں تیار ہیں، لیکن اس کے جھوٹ یہیں سے پکڑا جاتا ہے کہ ثالث جو ہے وہ معاہدہ ختم کروانے سے پہلے ہی مان رہے ہیں کہ 4 دفعہ امریکہ نے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگلا معاہدہ ایران کس لیے کرے گا جب پچھلے پر ہی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور یہ بین الاقوامی نظام میں ٹرمپ کا اعتماد ختم ہوا۔ دیکھیں ایک بار اعتماد ٹوٹ جائے اتنے بڑے لیول پہ تو پھر ثالث والے سب ختم۔ ٹرمپ نے جتنی جلدی یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے، اس میں فرانس میں، اتنی ہی جلدی اس نے توڑا اس کو۔ یہ اسے پتا تھا کہ ایران کو اب خطے میں مکمل اختیار کردار مل چکا ہے، یہ اسے تسلیم کر چکے ہیں، یہ نئی جنگ لگا کے اسے محدود کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں اس کی جنگ ہارنے پر جو تنقید ہو رہی ہے، اس کا اپنا الیکشن ہے، اسے فیس سیونگ نہیں مل رہی، سیف ایگزٹ نہیں مل رہا، اسی لیے پھر یہ 2 دن کی بمباری ہوئی۔ حالانکہ ابنائے ہرمز میں آپ دیکھ لیں کل کسی بحری جہاز پر حملہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بشہر سے لے کر 4 بہا تک تمام 90 مقامات کو نشانہ بنائے گا، کوئی سمندر میں واقعہ نہیں ہوا۔ یہ طاقت کا استعمال آپ کو پتہ ہے، حالانکہ معاہدے کا حصہ ہے کہ کوئی دھمکی اور طاقت کا استعمال نہیں ہوگا،
اور ٹرمپ نے خود 3 دن پہلے یہ اعتراف کیا کہ اسے غلط بریف کیا گیا تھا، مس کیلکولیشن کی گئی تھی. اب چونکہ یہ پھنسا ہوا ہے نیتن یاہو کے آگے، جیفری ایپسٹین کیسز کے آگے، اور یہ وہ شخص ہے آپ کو پتا ہے جو یہاں قیادت کو کمزور کرنے آیا، اور یہاں ایران کی قیادت آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے 1000 گنا مقبولیت، ان کی عوامی مقبولیت عراق، ایران، شام اس جنازے میں آپ کو نظر آ گئی ہے. اب ایران نے تو ان کو بتا دیا کہ زندہ علی خامنائی سے زیادہ شہید علی خامنائی عوام میں اس قدر مقبول ہیں، دنیا میں اس قدر مقبول ہیں. آج مشہد میں ان کی تدفین تھی، آپ اندازہ کریں کہ عراق، نجف اور کربلا میں اتنی تعداد میں لوگ آئے کہ انہیں جنازے کا وقت منسوخ کرنا پڑا. تحریک انصاف کے وقت بھی پہنچا ہوا وہاں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ حال ہے کہ قطر نے جو $400 ملین کا جہاز دیا اس میں $400 ملین کے حفاظتی انتظامات کیے، لیکن خود اس نے اپنے قتل کی پیشن گوئی کی اور اتنا خوف کہ پرانے ایئر فورس 1 میں سفر پر مجبور. سیکرٹ سروس نے کہا کہ یہ آپ ایران کی فہرست میں نمبر 1 ہے. پھر یہ ترکی سے نکلا تو پرانے ایئر فورس کی بھی کھڑکیوں کے پردے تک بند، فلائٹ ٹریکر بند، جو بحر اسود کے اوپر آ کے انہوں نے کھولا. تو اس جنگ میں دیکھیں بہت سی چیزیں آ چکی ہیں. ایران اس جنگ کو طویل کرنا چاہتا ہے، چاہے مذاکرات سے کرے یا جنگ لگا کرے، اور ٹرمپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو اسٹریٹجک ذخائر میں خام تیل ہے وہ چند دنوں میں امریکہ میں ختم ہونے کا خطرہ ہے. جو متبادل سویٹ خام تیل ہے جس میں سلفر کی مقدار کم ہوتی ہے وہ صاف کرنا آسان ہے، لیکن امریکہ میں چند ریفائنری ہیں صرف جو پروسیس کرتی ہیں. انہوں نے بھی اگر اتنی جلدی میں کرنا پڑے تو وہ اسے پیٹرول ڈیزل میں بدل نہیں سکتی. ٹائمنگ انہوں نے اس طرح رکھی کہ جنگ سے پہلے تیل کا جہاز 7 اپریل کو جو ہی بندرگاہ تک پہنچا ابنائے حرم سے، جنگ بندی شروع ہوئی، پھر دوسری جنگ شروع ہوئی. اب اس کا نتیجہ $10 تیل کی منڈی میں پیٹرول بڑھا ہے، اور مارکیٹ میں جو قیمتوں کا فرق ہے وہ زمینی حقائق درست نہیں بتا رہے. پاکستان کے صرف حالات دیکھیں، قطر سے LNG کے کارگو اس ہفتے آنے تھے، وہ قطر نے کینسل کر دیے. 15 جولائی تک LNG کی شپمنٹ نہ پہنچی تو گیس کا بحران آپ کو یہاں بھی نظر آئے گا، یعنی دنیا کی معاشی مشکلات میں اضافہ. اب دیکھیں تاریخ دیکھیں تو جنگ تو شدت اختیار کرے تو یہ مطلب جنگ لگانا آسان ہے، اسے روکنا انتہائی مشکل ہے جب تک کہ اپنے انتہا تک نہ پہنچے. اب انتہا کیا ہے یہی دیکھنا ہے. فی الحال تو آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے، جس طرح روس اور یوکرین کی جنگ ہے، جب تک تباہی کا پتہ نہیں چلتا کہاں رکتی ہے، کون پہلے آنکھ جھپکتا ہے. اب اس میں ایک بڑی اہم چیز جو آپ کو بتاؤں ثالثوں کے حوالے سے، جنہوں نے کہا دنیا کی ہاں نہ میں ہمارا فیصلہ ہے. ایرانی سخت ناراض ہیں، سخت ناراض. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ابنائے حرمز میں جو پھنسے ہوئے تیل کے جہاز سے وہ نکلوانے، تیل کی قیمت کم کرنے اور مذاکرات کے بہانے امریکہ کو وقت دلوانا. اس کے بعد یہ ہم پر حملہ کیا. اب یہ ثالثوں پر اعتماد نہیں کریں گے. اب یہ ثالثی کیسے کریں گے یہ بھی آپ دیکھنا ہوگا. یہ بھی اپڈیٹنگ معاملہ ہے، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. لیکن دیکھیں ٹرمپ کتنا بیوقوف ہے جس طرح یہ مس کیلکولیٹڈ. انہوں نے خان کے ایک نام کو اکھاڑنے کے لیے، جیسے ٹرمپ نے وہاں لیڈرشپ کو اکھاڑنے کے لیے، جیسے عمران خان کے نام کی تختیاں آپ نے اکھڑتی دیکھی ہوگی، پورا ملک اکھاڑ دیا. ادھر ٹرمپ نے بھی یہی کر دیا. یہاں کشمیر، خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان زیارت کے مناظر دیکھیں. اسپتال میں آج فوج داخل ہوئی، وہاں جو متاثرین کے لواحقین ہیں وہ فوج کے خلاف کیا نعرے لگا رہے تھے. انہیں وہ علاقہ چھوڑنا پڑا. یہ ہندوستان کو تو فتنہ اور خوارج وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، لیکن ان کی جو واردات دیکھیں کہ سیکیورٹی ادارے ان کے نعرے کیا لگ رہے ہیں. جو مریم نواز لگاتی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. بلوچستان کے معاملہ اتنا خطرناک ہے. یہ DGSPR جو آپ کو آ کے کہتا ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، ہم نے تمام حملے ناکام کر. بندہ پوچھے کون سی کامیابی؟ 42 جوان شہید، کبھی 5 شہید، کبھی 10 شہید. کیا ان کی شہادتیں کامیابی ہے؟ اگر یہ کامیابی ہے تو 20-25 جرنیل بھی شہید کر لیں ایران کی لیڈرشپ کی طرح. یہ جو روز پوسٹیں نظر آتی ہیں، کسی کی 4 دن بعد شادی ہے، کسی کی 6 بہنیں ہیں، کوئی شہید ہو گیا. یہ امریکہ کا ایک فوجی مرا، انہوں نے ایران میں جنگ دوبارہ لگا دی. یہاں روز یہ قوم کو مبارکباد دیتے ہیں 25-30 شہید ہونے کے. یہ کون سی کامیابی؟ لیکن پھر آپ دیکھیں کہ پرانی اخباریں 93,000 بنگلہ دیش سے آئے تو انہیں بھی پھولوں سے استقبال کیا. یہ دنیا کی واحد فوج ہے ہم کہ جوانوں کے مرنے کو فخر سے ثابت کرتے ہیں. کچھ حاصل کر. اور دوسری دہشت گردوں کی آپ کو لاشیں نہیں دکھاتے، کتنے مارے گئے. کوئی ویڈیو کبھی کبھار نظر آتی ہے. DGSPR صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو نہیں ڈرا سکتا، کوئی نہیں ہمیں دھمکا سکتا، اور کسی کو ضرورت ہی نہیں. 18ویں گریڈ کا ایک افسر سائفر ایک خط لکھ دیتا ہے، سارے کے سارے کان پکڑ کے خان کی حکومت گرا دیتے ہیں، سارے کے سارے لائن لگائے کان پکڑ لیتے. یہ جو منافقت کا عالم ہے کہ دیکھیں ایمان مزاری کو ایک ٹویٹ پر 17 سال کی سزا ملی ہے، صرف ایک ٹویٹ پر. اور یہاں پاکستانی میڈیا دیکھیں تو بھارت کی جو بنائی فلم ستلج جو پنجاب 95 کے نام سے تھی، جسونت سنگھ کھلاڑا کی، اصل سٹوری 1980-90 کی دہائی میں وہاں بھارتی پنجاب میں بھی ہزاروں سکھ نوجوانوں کو جبری گمشدہ کیا گیا، ان کی نامعلوم لاشوں کو خفیہ طریقے سے جلایا گیا. وہ تحقیقات ہوئیں 1995 میں، پولیس والے بھی وہ تحقیقات والے مارے گئے، پھر جو بعد میں پولیس اہلکاروں کو سزائیں بھی ہوئیں. وہاں بھارتی سینسر بورڈ نے 120 کاٹ لگائے اس فلم پہ، حساس منظر ہٹا دیں. لیکن فلم پھر بھی وہ ڈائریکٹر ہنی سنگھ بنا گیا. اب یہ پاکستان میں ISPR اور بھارت کی پابندی پر میڈیا نے زمین آسمان ایک کر دیا کہ بھارت کتنا ظلم کر رہا ہے. سکھوں پر بلا شبہ ظلم ہوا، بہت بڑا ظلم.
پاکستان میں CTD بھی یہی کام کر رہی ہے, بلوچستان میں بھی یہی ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی, آزاد کشمیر میں یہی ہو رہا ہے. اب بھارت بھی اپنی فلموں میں یہی دکھاتا ہے. اب فرق تو دونوں میں کوئی نہیں, ہم لوگوں کے سب کے چینلز بند ہیں, فلمیں بین ہیں, ٹویٹس بین ہیں, بیانات بین ہیں, عمران خان کی تصویر ویڈیو سب کچھ بین ہے. آزاد کشمیر کا کمشنر بے شک ہندوستان کو سلوٹ مار رہے, لیکن آپ اور میں ہندوستان کی بات کریں تو ہم سارے غدار ہیں. بہرحال اب عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی رانا ثناء اللہ کا ایک دعویٰ سامنے آیا کہ عمران خان کے خاندان کے علاوہ پارٹی کے کچھ ذرائع رابطہ کر رہے ہیں. بشرا بی بی عمران خان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اور عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں جو رکوانے کے معاملے میں بھی حامد میر نے بھی انکشاف کیا. میرے پاس بھی یہی خبر ہے کہ یہ تحریک انصاف کی کمپرومائز لیڈرشپ جو مکمل اس وقت فیلڈ مارشل کیمپ میں ہے, مکمل, یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی بہنوں کا اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ناکام کرتے ہیں. ورنہ تحریک انصاف کے صوبے کی پوری حکومت ہے, لیکن ایک دن بھی عمران خان کا احتجاج نہیں کر سکے. کشمیر والے 33 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں, لاکھوں لوگ, اور تحریک انصاف کی عادت مکمل طور پر میر جعفر میر صادق کام کر رہی ہے. یہ عمران خان کے خاندان کی جو بھی تازہ ترین ملاقاتوں کو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان بھی نواز شریف کی طرح لندن چلے جائیں یا پھر جیل رہیں. اسٹیبلشمنٹ کہ یہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سے جہاں ہم تنگ ہیں, معیشت اور سیاست سے ناکام ہے, 5 بجٹ پیش کر کے بھی حکومت کے حالات ہیں, اسی طرح ہم خان کو بھی رہا نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس متبادل کی عادت نہیں ہوگی. شہباز شریف بلا شبہ ہمارے پر بہت بڑا بوجھ ہے, لیکن قومی حکومت کے نام پر ہم حکومت ابھی تک نہیں بنا سکے, کیونکہ ابھی تک کسی کی جرت نہیں تحریک انصاف کے اندر بھی کہ وہ عمران خان کے نظریے کے خلاف جائے اور پبلک میں ان کی حکومت کا حصہ بنے. یہ بلو پاسپورٹ کا معاملہ آپ صرف دیکھ لیں, بلو پاسپورٹ پہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے. اب نون لیگ پیپلز پارٹی, قومی اور سینیٹر صوبائی, ان کے پاس 57,000 لوگوں کے پاس بلو پاسپورٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, جس میں فوجی جرنیل ہیں, آرمی چیف کے خاندان ہیں, یہ سب لوگ ہیں. یہ لوگ کوئی ٹول ٹیکس نہیں دیتے, ان کے لیے سب کچھ, بجلی گیس سب فری ہے. سیکورٹی خدشات میں کیٹیگری B کی سیکورٹی ہے, اور یہی چیزیں تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے. لیکن یہ کہتے ہیں تحریک انصاف آپ تو عوامی جماعت ہیں, غریبوں کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں, کرپشن کی, آپ کو بلو پاسپورٹ کیوں چاہیے؟ ہم تو نہ عوامی جماعت ہے نون لیگ پیپلز پارٹی, نہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں, نہ ہمیں کرپشن پر کوئی اعتراض ہے, ہمارے لیے سب جائز ہے. یہ بات درست ہے ان کی. تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے اس وقت اس نظام میں, اس حکومت میں رہنا, اس سسٹم کو تسلیم کرنا یہ ناجائز ہے. یہ نظریہ عمران خان سے غداری ہے, یہ حقیقت ہے. ان کے لیے سہیل آفریدی, محمود چکزئی, علامہ ناصر, یہ سب کے لیے یہ شرم کا مکان ہے کہ کشمیری 1 مہینے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے احتجاج کر رہے ہیں. 12 نشستوں پہ ان کا 180 نشستیں چھینی گئیں, اور یہ آگے سے چسکنے پر بھی تیار نہیں. تو اللہ کرے ان تک یہ پیغام پہنچے, اور یہ اسی لیے علیمہ خان نے دیکھیں اڈیالہ جیل لانے سے منع کیا ہے. اب ان سارے حالات میں عمران خان کو کہہ رہے ہیں جی یا تو آپ نواز شریف بن جائیں, آپ جیل میں رہیں. خان تو جیل میں پہلے سے موجود ہے, لیکن کیا یہ حکومت چلانے میں کامیاب ہے؟ کیا یہ ملک کے امن و امان ٹھیک کرنے میں کامیاب ہے؟ اور ابھی جو ان کو جھٹکے لگنے لگے ہیں 2-3 اور بہت بڑے بڑے, میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, ان سے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام ان کی بس کا نہیں ہے. لپیٹنا کیسے ہے, اب یہ سب سے جو بڑا اہم معاملہ ہے. ریورسل کے لیے یاد رکھیں, ریورس انجینئرنگ کی جائے جو کی جاتی ہے, وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام کہاں ہوتی ہے, یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور کس طرح ہوتا ہے, اب اس وقت یہی معاملات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شروع وقت کہاں سے ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.